बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। और अगर हम बात कर लें खेलों के हवाले से तो हम अपने प्रोग्राम में ख़ासकर ग्रास रूट लेवल पर बात करते हैं, जो खेल पूरी दुनिया में खेले जाते हैं और पाकिस्तान में खेले जाते हैं। और साथ साथ इस वक्त अगर हम बात कर लें तो डिपार्टमेंट क्रिकेट इस वक्त जारी है कराची के अंदर, और साथ साथ पाकिस्तान दौरे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जहाँ पर पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच में शिकस्त हो गई। दूसरा टेस्ट मैच है 26 तारीख से खेला जाना है, लेकिन उससे कबल पाकिस्तान के फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद अनफिट हो गए हैं और इंजरी के बाद शायद वो अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक शायद वो दूसरा टेस्ट मैच में हिस्सा ना ले सके। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने दोनों इनिंग में मजमूई तौर पर 5 विकेटें हासिल की थी, डेब्यू कर रहे थे, और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन था उस दौरान जो है वो कल ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी से मुराद है कि इंजरी का शिकार हुए, और जिसके बाद शायद वो दूसरा टेस्ट खेलने से कासिर नज़र आए। इससे कबल है इब्रार अहमद है के हवाले से अगर हम बात कर ले तो इब्रार अहमद है अनफिट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के साथ ही प्रैक्टिस सेशन में। अब 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान को इस वक्त इंजरी के शिकार नज़र आता है। इस पर भी आज अपने शो पे बात करेंगे, खासकर इंजरी के हवाले से कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग और स्पिनर से कुछ ज़्यादा टूअर्स के अंदर जो इंजरी का शिकार हुए, क्या वजूहत हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो पर मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और मिनिस टीम के रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से कि पाकिस्तान के बैटर आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन पे एक दफ़ा फिर साबका कप्तान पाकिस्तान के बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो गए हैं। शिमन गुल 810 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन पर आए फाइज हैं। इसी पे बात शुरू करते हैं सबसे पहले बाबर के हवाले से। गो के बाबर ने पहला टेस्ट मैच पे स्कोर नहीं किया, क्या कहेंगे? वनडे रैंकिंग में तो उनकी नंबर 1 पोजीशन आ गई। रियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, बाबर आजम इस वक्त अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर है और जो मतलब बैटिंग जिस तरह से वो कर रहे हैं, ये उनका मैं समझता हूँ कि पीक दौर है, और अभी उनकी आधे से ज़्यादा क्रिकेट जो है वो बाकी है। तो इस वक्त वो उस मकाम पे आ गए हैं जहाँ पे एक मतलब कोई भी खिलाड़ी जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उसके सामने कोई भी टीम या कोई भी बॉलर ऐसा मतलब ये कि अहमियत नहीं रखता। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न हो गई है, चेंज हो गई है, एग्रेसिव हो गई है, तो उसके लिहाज से उनको थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो हालिया मतलब टेस्ट था उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, या थोड़ा सा जो गुज़िश्ता दिनों मतलब कुछ महीनों से वो जैसे वर्ल्ड कप में भी नहीं दे सके थे, तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अब जो है ना, वो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि चूँकि अब वो कप्तान नहीं है, तो वो जो एक प्रेशर आता था कप्तानी का वो निकल गया है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझता हूँ कि वो मेंटली जो है एडजस्ट हो जाएंगे, और अब उनकी परफॉर्मेंस जो है मज़ीद निखर के सामने आएगी। और ये एक मतलब इस जो अब वो नंबर 1 आए हैं दोबारा, तो इससे मतलब उनको जो है और कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा आपने कहा कि खुर्रम शहजाद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, और इससे पहले जो है अबरार ज़ख्मी हो गए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनली हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस का लेवल जो है या उनका जो स्टेमिना है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मौजूदा मतलब उसमें ज़रूरत है वो उस मेयार का नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और जो हमारी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है उसका आप मतलब स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि जब कोई लड़का यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस पेश करके इंटरनेशनल मतलब उसमें जाता है क्रिकेट में, तो वो चीज़ मैच नहीं हो पाती। तो ये एक बहुत बड़ा लैक आ रहा है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कि हम जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बाज़ वक़्त 80 ओवर्स के हमारे मैचेस होते हैं, जबकि हम जब बाहर जाते हैं टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है 100 से ज़्यादा मतलब वहाँ ओवर हो जाते हैं। तो उस लिहाज से हमारे बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। किसी भी मुल्क के जो क्रिकेटर्स होते हैं या खिलाड़ी होते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब वो अपनी जो डोमेस्टिक मतलब क्रिकेट है या आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो ऐसी होनी चाहिए कि जब वो इंटरनेशनली जाएं तो वो चीज़ मतलब ये कि बहुत ज़्यादा उसमें गैप ना आए। अब इसमें जो है ना, जो मैंने ये बात की है, इसमें विकटें भी आ जाती हैं, फिर ये कि जो फॉर्मेट हमारा क्रिकेट का है वो भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारी लैक कर रही हैं, और मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लोग मतलब ये पूरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर या पूरा
یہ فارمیٹ بناتے ہیں تو وہ اس چیز کو اپنے مد نظر کیوں نہیں رکھتے کہ جب انٹرنیشنل مطلب کرکٹ ہوگی اور ہماری ٹیمیں لائک مطلب جیسے آسٹریلیا گئی ہیں یا انگلینڈ جاتی ہیں یا نیوزی لینڈ جاتی ہیں، وہاں کی وکٹوں کا جس طرح سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آسٹریلیا میں گزشتہ 28 سالوں سے جو ہے ہم نہیں 28 سال ہو گئے اور ہم نہیں جیت سکیں. تو ہمیں جو ہے ہمارا جو تھنک ٹینک ہے، ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنے مطلب یہ کہ آپ ٹیم میں چینجز کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ورلڈ کپ سے آپ ہو گیا ہے تو آپ نے جو آپ کے پرانا اسٹاف تھا مکی آرتھر سے لے کے اور نیچے تک سب کو آپ نے جو ہے سائڈ پہ کر دیا اور اس کی جگہ آپ نے ٹیم کا ڈائریکٹر بھی نیا لے لیا، ٹیم کا جو سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر ہے وہ بھی نیا لے لیا، کپتان بھی نیا لے لیا. مطلب بہت ساری آپ نے چینجز کی، لیکن ان چینجز کے باوجود آپ کو آسٹریلیا میں کیا ملا؟ تو اس جانب جو ہے ہم قطعی طور پہ نہیں سوچتے کہ جو ہم چینجز کرتے ہیں یا جس طرح سے ہم بیہیو کرتے ہیں اپنے کرکٹرز کے ساتھ، تو وہ ہمیں وہ آؤٹ پٹ کیوں نہیں دیتے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ضرورت ہے. دیکھیں اب اتنا زمانہ ہو گیا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں کہ آج تک آسٹریلیا میں نہیں جیت سکے. آخر وہ کیا وجہ ہے؟ اس پہ ہم نے کبھی نہیں سوچا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ مطلب آفیشلز کو یا لڑکوں کو چینج کر کے ہم رزلٹ حاصل کر چلیں لیں گے. وجہ پہ تو ضرور بات کریں گے، کیونکہ پاکستان آج تک ٹیسٹ سیریز کیوں نہیں جیت سکا آسٹریلیا کے خلاف، اس پہ بھی بات ہوگی. کیونکہ جعفر حسین صاحب موجود ہیں. جعفر صاحب، بات ہو رہی تھی بابر اعظم کی، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی فیمیل کرکٹرز کی بھی بات کر لیں. فاطمہ ثنا کی، جن کی نیوزی لینڈ میں جو ہے معاہدہ ہو گیا ہے T20 میں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پرفارمنس نیوزی لینڈ میں دی ہے فاطمہ ثنا نے، ان کے لیے ایک اچیومنٹ سامنے آ گئی ہے کہ اچھا پرفارم کرنے کے بعد نیوزی لینڈ نے انہیں سائن کیا ہے وہاں پر T20 لیگ کے اندر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح نیا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آ رہا ہے پاکستان میں، خاص طور پر خواتین کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ ثنا نے جو ہے نا آؤٹ کلاس پرفارمنس دی ہے ثنا فاطمہ نے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک نئے ٹیلنٹ کو ایک جب موقع ملا ہے، یعنی کہ فاطمہ ثنا کو جب موقع ملا ہے کپتانی کرنے کا، تو انہوں نے اس کپتانی کے جوہر بھی دکھائے اور ساتھ ساتھ بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ کے جوہر بھی دکھائے. اس میں دیکھیں آپ نے 90 رنز انہوں نے مارے. اس کے علاوہ اپنی ٹیم کو جو ہے نا بہت دہلیز تک پہنچا دیا تھا جیتنے کے، وہ کہ وہ جیت نہ سکے. لیکن پوری کپتانی کا اگر جائزہ لینا ہے تو میرے خیال میں کپتانی بڑی اچھی کی انہوں نے. ٹیم کی جو پلیئر پلیسنگ تھی وہ اچھی کی ہے. بولنگ کو جو جس طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے اگینسٹ بیٹسمینوں کے سامنے وہ بڑا بہترین تھا. تو ایک نیا ٹیلنٹ دکھائی دیا، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں جس طریقے سے ٹیلنٹ آ رہا ہے خواتین میں، وہ اور زیادہ پروموٹ بھی ہو رہا ہے. پی سی بی ان کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے پرفارمنس بھی نظر آ رہی ہے. جس طرح T20 سیریز دیکھیں آپ نے اور ون کی نیوزی لینڈ کے خلاف، تو میرے خیال میں وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ خواتین نہیں پورے پاکستان کے لیے ایک اچھا لمحہ تھا کہ اس سیریز کو جو ہے نا نیوزی لینڈ نے وہاں پہ جیتا. اب دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ آسٹریلیا میں سیریز نہیں جیت سکا. جس طرح ریاض صاحب نے ذکر کیا کہ ٹیسٹ سیریز جو ہے نا 28 سال ہو گئے کہ ابھی تک کوئی ایسا موقع ہی نہیں لگا کہ پاکستان جو ہے نا آسٹریلیا کو جو ہے نا ہرا کے کوئی ٹیسٹ جیتے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری خواتین کا جو ایک رجحان ہے، جس طریقے سے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کتنی اچھے پرفارمنس دے رہی ہیں وہ. اچھا پرفارمنس دے رہی ہیں. بات ہو رہی تھی کیونکہ میں نے جس طرح انٹرو میں کہا تھا کہ خرم شہزاد کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں ابرار کی، تو 2 کھلاڑی آسٹریلیا پہنچنے کے ساتھ ہی ابرار جو ہے پہلے ٹیسٹ سے قبل اور پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد خرم شہزاد جنہوں نے ڈیبیو کیا تھا پہلے ٹیسٹ میچ میں، 5 وکٹیں حاصل کی پہلے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو پہ. اس کے بعد انجری کا شکار ہو گئے. کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ہم صرف خرم شہزاد کی ابرار کی بات نہیں کر رہے، اس سے قبل بھی اگر ہم دیکھ لیں تو مختلف ٹورز پہ ہمارے فاسٹ بالر زیادہ انجرڈ ہوتے نظر آئے. اس کا ریزن ہے نا، کیونکہ ہمارے جو ایک کلچر بن چکا ہے پاکستان میں، ہمارے زیادہ تر T20 کھیلی جا رہی ہے اور T20 کے ہی بولرز نکل کر سامنے آ رہے ہیں. جب ان کو 5 ڈے میں ڈالا جاتا ہے تو وہ یا تو انجری کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے جو ہے نا وہ پرفارمنس نہیں رہتی جو کہ T20 میں ہوتی ہے. اس کی مثال شاہین شاہ آفریدی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ پہلے ٹیسٹ میں ان کا کوئی اتنا اچھا رزلٹ انہوں نے نہیں دیا جس طریقے سے امید کی جا رہی تھی. تو میرے خیال میں ہم زیادہ تر جو ہے نا رجحان جو ہے نا ہمارا T20 پہ ہو گیا، فاسٹ کرکٹ پہ ہو گیا ہے. اب جہاں پہ امتحان دینا ہوتا ہے وہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں. امتحان دینا ہوتا ہے وہاں فیل ہو جاتے ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو محمد عباس بڑی زبردست پرفارمنس دے رہے تھے، نیشنل T20 میں بھی انہوں نے دی، اور پھر اب کیونکہ اس وقت ڈپارٹمنٹ کرکٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے تو وہاں پر بھی اچھی پرفارم دے رہے ہیں وہ. لیکن پاکستانی سلیکٹر شاید اس سے وہاب ریاض سے قبل بھی جو سلیکٹر تھے انہیں سلیکٹ کرنے سے قاصر نظر آئے.
دیکھیں آپ کے پاس عباس جیسا اتنا بہترین بالر جس نے انگلینڈ میں بڑی اچھی سیریز کھیلی ہے، آسٹریلیا میں بڑی اچھی سیریز کھیلی، ایون یہ کہ فٹ ہے اور ہر طرح سے فٹ ہے. آپ ان کو دیکھیں نا کہ جو پرفارمنس ہے آپ کو تھوڑا سا ایک آدھ تجربہ کار بالرز کو لے جانا چاہیے تھا. اب آپ ینگسٹرز کو لے کے گئے ہیں، آپ یقیناً ان کے لیے ایک اچھا موقع تھا، لیکن وہ آؤٹ کلاس پرفارمنس تو نہیں دے سکیں گے جو کہ دینی چاہیے، جو کہ ہمارے عامر جمال نے تو دی نا. عامر جمال کی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، اس نے بہت اچھی بولنگ کی اور اس طرح کا ینگ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کتنا چل سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو میچ آپ کا 4 دن میں ختم ہو گیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آپ کو جو ہے نا 5ویں دن تک کیسے لے کے جانا ہے. سیکنڈ اننگز میں پھر کیا ہوا تھا آپ کے سامنے ہے نا ہر چیز. تو میرے خیال میں یہی وہ پلیئر ہیں جن کو ٹیسٹ پلیئر بنانا پڑے گا. آپ کے پاس بنے بنائے نہیں مل رہے، اب آپ کو بنانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جب سے ڈومیسٹک کرکٹ ہماری ختم ہوئی تھی 5 سال ہو گئے تھے، اس 5 سال نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے. کوئی پلیئر ایسا نکل کر سامنے نہیں آیا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ٹیسٹ کا پلیئر ہے. بیٹسمین نو ڈاؤٹ آ جاتے ہیں، وہ کھیل بھی پاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس بولر کی کمی ہو گئی. بالر کی کمی ہو گئی ریاض الدین صاحب، بالرز کی کمی ہو گئی ہے. جو نوجوان کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں فاسٹ بالر کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے باعث انجری کا شکار ہوتے ہیں؟ میں جعفر نے ساری باتیں بہت اچھی کی، لیکن ایک تھوڑا سا نقطہ ہے اس میں احترام کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں پاکستان تو دنیا بھر میں اس بات کے لیے مشہور ہے کہ آپ کے بالر جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. مطلب نسبتاً آپ کے بالر جو ہیں فاسٹ بالر جو ہے ان کی نہ صرف تعداد زیادہ ہے بلکہ وہ اچھے بھی ہیں، لیکن جو ہم لیک کرتے ہیں نا وہ یہاں کرتے ہیں کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے، اور ان کی وہ جو فزیکل فٹنس کا لیول ہونا چاہیے، جو بھی ہمارے مطلب ایک انسٹرکٹر ہیں یا جو بھی مطلب ان کو ٹرین کرتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ٹرین کر پاتے جو وہ انٹرنیشنل مطلب کرکٹ میں بھی اسی طرح کی پرفارمنس دیں. تو یہ جو لیک آ رہا ہے وہ اس جگہ آ رہا ہے کہ ہم ان جو ہمارے فاسٹ بالر جو ہمیں قسمت سے مل جاتے ہیں، لیکن نا شاہین شاہ آفریدی، پھر اب آپ کے خرم شہزاد، ان کے ساتھ ابھی عامر جمال، مطلب یہ ایسے بالر ہیں جنہوں نے آسٹریلین وکٹوں پہ ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی ہے. یعنی اس سے پہلے وہ کہیں نظر نہیں آئے، اور جب نظر آئے تو آسٹریلیا میں انہوں نے تباہی مچا دی ان بیٹرز کے خلاف جن کو بہت زیادہ تجربہ ہے اور بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ بیٹرز ہیں جو آسٹریلیا کی ان کی وکٹوں پہ، لیکن ہم ان کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر پاتے ہیں. یہاں ہم جو لیک کرتے ہیں، اور یہی ہماری ساری خرابی ہے جو میں اس پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں مطلب ہے کہ نو ڈاؤٹ پلیئرز بھی اچھے ہوتے ہیں، سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کر پاتے. ہماری جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے اور جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ اس طرح سے مطلب ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ ان کے جب لڑکے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پیش کر کے اوپر آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی کیوں نہیں پرفارم کر پاتے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دیکھیں نا جو ہمارا فارمیٹ بناتا ہے یا ڈومیسٹک کرکٹ کو جو بھی ڈیزائن کرتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، یقیناً اس کا تعلق جو ہے کرکٹ سے ہوتا ہوگا اور وہ کرکٹ جانتا ہوگا، لیکن وہ 80 اوورز کے جو ہے آپ نے دیکھا نا ابھی مطلب انہوں نے جو ہے مطلب لمیٹڈ کر دیے. بھائی یہ اس کو دیکھنا چاہیے نا کہ آپ 80 اوور اگر یہاں لمیٹڈ کر دیں گے، جب وہ کھلاڑی ٹیسٹ میں جائیں گے تو وہاں تو نہیں کریں گے. ابھی ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی دنیا بھر کی ٹیمیں تھیں اس میں ٹیسٹ ٹیم کے کھلاڑی تھے، اور بدقسمتی سے ہمارا جو مطلب کھلاڑی تھے ون ڈے جو ورلڈ کپ ہوا ابھی انڈیا میں، اس میں ہماری T20 کے پرفارمنس کی بنیاد پہ کھلاڑی تھے. تو اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا، اور جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ جو ہے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پرفارمنس پیش نہیں کر سکیں گے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ عامر جمال، خرم شہزاد جو اب مطلب یہ کہ انفٹ ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ٹرینر ہیں، جو وہاں پہ ہمارے لوگ ہیں، وہ کس طرح سے مطلب لے کے چل رہے ہیں. یا تو دیکھیں ان کی جو فزیکل فٹنس کا لیول ہے، جس طرح سے ان کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے جس طرح سے انگلینڈ. چلیں اسی ٹریننگ پہ مزید جعفر حسین سے بھی بات کر لیتے ہیں. احسان اللہ، محمد حسنین اور نسیم شاہ، 3 ایسے فاسٹ بالر ہیں جو اب تک شاید مکمل طور پر فٹ نہیں ہو پائے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے لیے کہ جو فاسٹ بالر کو ریکوری کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے بہت زیادہ. فاسٹ بالر یہ ہو گئے، پھر شاداب ہو گئے، اس کے بعد ابرار ہو گئے، تقریباً تمام ہی بالر آپ کہہ لیں جو ہمارے مین اسٹریم میں ہیں، تقریباً مین اسٹریم میں جتنے بالرز ہیں وہ تقریباً سارے ہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں انجری کے طور پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر آپ لاسٹ ایئر پہ چلے جائیں تو شاہین شاہ آفریدی کو کتنا عذاب میں رکھا تھا، وہ ایک ٹانگ لے کے گھوم رہے ہوتے تھے. تو آپ کے ہر چیز نظر میں ہے نا کہ آپ ہالینڈ ٹور پہ بھی آپ ان کو بھیج رہے ہیں. آپ انجرڈ ہے تو آپ ان کو آرام کروائیں نا، آپ ان کو ریہیب کروائیے. تو میرے خیال میں یہ جو انجری کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے فاسٹ بالر، ان کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی جو کہ پی سی بی کو کرنی چاہیے.
چاہیے اور دیکھ بھال کیسے کرنی چاہیے, یہ ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے بالر کو, اور کہاں کہاں ہم نے جو ہے نا ان کے دیکھ بھال کرنی ہے, یہ سب چیزیں ایک پورا پلان بنایا جاتا ہے. کیونکہ میں ایک کالم پڑھ رہا تھا وسیم اکرم, لیجنڈ وسیم اکرم صاحب کا, کہ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ فاسٹ بالر کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, کس طریقے سے پیار سے رکھا جاتا ہے. تو یہی بات انہوں نے جب وہ خود کپتان تھے شعیب اختر کے لیے استعمال کی تھی, کہ کہاں کہاں یوز کرنا تھا وہاں کرتے تھے, جہاں نہیں کھلوانا ہوتا تو وہاں بٹھاتے تھے. آپ کے تمام فاسٹ بالر جو بھی کوئی مل جائے لگاتار اس کو لگا دیتے ہیں, چل بھائی اب تیرے دن شروع ہو گئے, اب تو لگا رہے, یہ بھی ٹیسٹ بھی کھیل, T20 بھی کھیل, ون ڈے بھی کھیل, سارے میچز کھیلو. تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو باقاعدہ جو ہے نا کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ حارث رؤف نے بہت اچھا کیا کہ وہ ٹیسٹ نہیں کھیل رہا فی الحال, اس کو معلوم ہے یا اس کی اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہے کہ میں کتنا کھیل سکتا ہوں. آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس نے دیکھیں آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس کو بچانا چاہیے, بالکل بچانا چاہیے. میں کہتا ہوں شاہنشاہ آفریدی کو بھی, جب آپ نے اسی طریقے سے ٹیسٹ ہارنا ہے تو شاہنشاہ آفریدی کو بھی بچائیں آپ, تاکہ آپ حسن علی کو چانس دیں. وہاں پر بہت سارے ایسے بولرز ہیں. آپ فی الحال آپ کی ٹیسٹ سیریز نو ڈاؤٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ پھر بھی اپنے بالرز کو کسی طور پہ بچا سکتے ہیں کہ بھائی ایک ٹیسٹ کھلوا دیا, اگلے ٹیسٹ میں تھوڑا سا آپ آرام دے دیں, پھر آپ تیسرا ٹیسٹ چلے آرام دے دیں. تھوڑی سی بات ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بھی کر لیں. جعفر صاحب, ڈپارٹمنٹ کرکٹ اسٹارٹ ہو گئی, عباس اچھی پرفارمنس دے رہا ہے, عابد علی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے, پھر افتخار بڑی زبردست فارم میں نظر آ رہے ہیں, اس سے 80 اوورز ہو رہے ہیں, اس میں اچھی اننگ کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ کرکٹ اسٹارٹ ہونے سے قبل ہے, شاید آپ کو ایسا لگا کہ جلد بازی میں ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں بنی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلے 8 ٹیمیں تھیں ڈپارٹمنٹ کی, پھر ایک ٹیم کم ہوئی, 7 ٹیموں کے درمیان یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. تو یہاں پر بھی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے بنانے میں جلد بازی کی ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ پی ٹی وی کی ٹیم 66 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی. نہیں, ایسا کچھ نہیں کہ جلد بازی کی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پلیئرز ہی نہیں ہیں پاکستان میں جو کھیلا کرتے تھے. آپ دیکھیں نا, جس طرح اگر آپ یہ ابھی نیشنل اسٹیڈیم میں میچ چل رہا تھا آپ کا ناردرن اور اس کے خلاف, تو میرے خیال میں جو دوسری ٹیم تھے اس کے تو 6 بیٹسمین ہی نہیں تھے. آپ کے ناردرن کے 6-7 بیٹسمین نہیں تھے, جو کھلاڑی نہیں تھے, جو کہ سارے آپ کی لیگ میں مصروف ہیں. آپ کی کوئی یو ایس لیگ کھیل رہا ہے تو کوئی بگ بیش کھیل رہا ہے, تو مختلف لیگز میں آپ کے شامل ہیں. تو پرابلم یہاں ہو رہی تھی کہ کھلاڑی آپ کے موجود نہیں ہیں پاکستان میں. شرجیل آپ دیکھ لیں, جس طرح یہ آپ کی جو ہے نا ٹیمیں کھیلی, اور میرے خیال میں پرسوں سے اب اس کا راؤنڈ دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو رہا ہے. تو اگر ٹیموں کے پاس کھلاڑی موجود ہوں تو وہ کیوں نہ کھلائیں. آپ کے پاس یہ شیڈول جو آپ نے رکھا ہے, اس شیڈول میں آپ نے نو ڈاؤٹ شیڈول صحیح ہے, شیڈول خراب نہیں ہے. آپ کا T20 آپ کا ہوا ہے, اس کے بعد آپ کے یہ فارمیٹ آپ کا شروع ہے پریزیڈنٹ ٹرافی. تو میرے خیال میں اس فارمیٹ کے لیے آپ کے پاس وہ سارے پلیئرز ہونے چاہیے تھے جو کہ اپنی اس ٹیسٹ میچ کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال بعد شروع ہوئی ہے, ایک بڑا اچھا موقع ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے. گو کے ڈپارٹمنٹ کم ہو گئے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ٹیمیں اور کھلاڑی نہ ہونے کے سبب جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا ٹیمیں کم ہو گئی ہیں. اگر کھلاڑی موجود ہوتے تو میرے خیال میں 8 نہیں بلکہ 10 ٹیمیں ہوتی. چلیں 8 نہیں 10 ٹیمیں ہوتی ہے. ریاض الدین صاحب, اگر بات کریں کھلاڑیوں کے حوالے سے تو ایک اچھا سائن ہے کہ مختلف کرکٹرز اچھے نکل کر آ رہے ہیں. پھر نیشنل T20 منعقد ہوئی, اس میں بھی اچھے پلیئرز نکل کر آئے. پھر 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا دورے نیوزی لینڈ کے لیے T20 کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ٹیم نے تشکیل دی ہے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے؟ سزا میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, جو پہلے بات گفتگو ہو رہی تھی ابھی, جس میں تھا کہ ہمارے کھلاڑی انجرڈ ہو جاتے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کیوں مطلب انجرڈ ہو جاتے ہیں, کہنے کا مقصد یہ جب آپ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر کو جیت کی لالچ میں اس کو بے دردی سے استعمال کریں گے تو کھلاڑی تو انفٹ ہوں گے. اب جو 1-2 اچھے آپ کو بالرز مل جاتے ہیں تو آپ ان کو مطلب مستقل بالنگ کراتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ جو سلیکٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی مطلب اوپر سے آشیرواد ہوتی ہے کہ اس کو کھلاؤ, اور جو ٹیم آفیشلز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار اس کو کھلاؤ تاکہ اس کے ذریعے پرفارمنس نکلے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ جیت جائے. تو اس کے پیچھے یہ لالچ ہوتی ہے. حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو اتنے مطلب یہ کہ پلیئرس ہیں جن پہ لاکھوں مطلب روپیہ خرچ ہوتا ہے, ان کو وہ قومی مفاد میں ان کو استعمال کریں اور اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کو انجری نہ ہو, اور پھر آپ کا سسٹم ایسا ہو کہ بیک اپ آپ کا ہو. ہمارا جو المیہ ہے کہ ہمارا بیک اپ کبھی بھی ہمیں تیار نہیں ملتا, جبکہ آپ انڈیا دیکھیں یا دوسری ٹیمیں دیکھیں ان کا بیک اپ جو ہے تیار ہوتا ہے. کسی شعبے میں ایک آدھ کبھی ہمیں پلیئر جو ہے بیک اپ کے طور پہ مل جاتا ہے, لیکن ایسا ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم جو ہے لانگ ٹرم پلاننگ ہمیں اگر ہماری بنائی ہوئی ہے تو وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی, شارٹ ٹرم پلاننگ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, اگر کہیں ہے تو وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. ہماری جو سارا سسٹم ہے وہ ایڈاک پہ چل رہا ہے.
ہم مطلب یہ کہ فوراً دیکھتے ہیں کہ یار اس وقت کیا ضروری ہے، تو جو ہماری پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے اس کو تو ہم بھول جاتے ہیں اور ایڈاکزم پہ جو ہم اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں. جیسا آپ نے ابھی دیکھا کہ مطلب ورلڈ کپ سے آپ جو بھی تھا ہار کے آئے، اس کے بعد آپ نے آ کے بغیر سوچے سمجھے تو اتنی ڈراسٹک چینجز کر دی کہ جناب مکی آرتھر کو بھی ہٹا دیا، اس کو بھی ہٹا دیا، اس کو بھی ہٹا دیا. تو اگر ہٹا دیا تو بھائی یا تو آپ کا فیصلہ صحیح تھا، یا اب جو ٹیم ہار گئی تو اس کا مطلب پھر آپ فیصلہ غلط تھا. اگر وہ اسی طرح سے ٹیم جاتی، یعنی ان کو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں، تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ سائڈ پہ ہیں، ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں، اور آپ نے نئے لوگ بھی رکھ لیے ہیں، ان کو بھی پیسے دے رہے ہیں. بھائی تو اس پیسے کو بھی بے دردی سے استعمال نہیں کریں، اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہیں ان کو بھی بے دردی سے استعمال نہیں کریں، ان کو ایک مطلب طریقہ کار کے تحت ان کو استعمال کریں. تو میرے خیال سے جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ یہ کیوں نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر کو بے دردی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ جیتنے کی لالچ میں، اور پھر وہ کھلاڑی انفٹ ہو جاتے ہیں. جیسے جعفر نے بڑی اچھی مثال دی کہ جناب شاہین شاہ آفریدی جو ہے ہالینڈ لے گئے ان کو، وہاں پہ جو ہے وہ اتفاق سے چونکہ میں بھی تھا، میری ان سے بات بھی ہوئی، تو وہ جو ہے مطلب گراؤنڈ میں ہی مطلب رہتے تھے، ظاہر ہے کھیل تو سکتے نہیں تھے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی ریاض بھائی ایگزامپل آپ نے سیٹ کر رہے ان ہیں. کو مشورہ نہیں دیا بھائی یہ تو آپ کے آرام کے دن ہیں، آرام کریں اور مسئلہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ہم سے زیادہ لوگ تھے وہاں مشورے دینے والے. اچھا اب رہ گئی بات جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ٹیم نیوزی لینڈ گئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جعفر بھائی بھی تھے، آپ بھی تھے، ہوٹل میں تھے، 5 اسٹار ہوٹل میں، جو ایک جو ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے جو پلیئرز وہاں آئے تھے. تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ شعیب ملک نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ جو ہے T20 ورلڈ کپ کھیلیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کھلاڑی جس نے 15 سال تک آپ کی ٹیم کی مطلب قیادت، وہ ٹیم کی نمائندگی بھی کی ہے اور قیادت بھی کی ہے، اور وہ میرے خیال سے سینئر کھلاڑیوں میں واحد پلیئر ہے جو اس کی فزیکل فٹنس کا لیول جو ہے بہت اچھا اس نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے. اور حالیہ جو نیشنل کپ ہوا تھا میرے خیال سے اس میں بھی ان کی پرفارمنس جو تھی بری نہیں تھی، اچھی تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو انہوں نے ٹیم اناؤنس کی ہے 17 کھلاڑیوں کی، اور ان کو شامل نہ کر کے میرے خیال سے انہوں نے میسج دے دیا ہے کہ وہ جو ہے ان کو نہیں رکھیں گے. تو یہ تو ایک تو مطلب یہ بڑی ایک کامران غلام ہے، اس کو مطلب یہ کہ انہوں نے رکھنا چاہیے تھا ٹیم میں، لیکن وہ ٹیم میں نہیں ہے. بہرحال لیکن آن دا ہول میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاب ریاض نے اور عمر اکمل جو انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ ٹیم اناؤنس کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ جو مطلب آپ کے پاس ایک جو جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئرز تھے اور جو ایک آپ کے پاس پورا بنچ تھا آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئرز کا، تو انہوں نے کم و بیش سلیکشن جو ہے وہ صحیح ہے. اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے مطلب فیوچر پلاننگ کی. محمد نواز صحیح سلیکٹ ہوئے؟ نہیں، محمد نواز کو تو بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ ان کی تو مطلب جگہ ہی نہیں بنتی، اور جس طرح کی ایوریج ان کی پرفارمنس چل رہی ہے ان کو تو ٹیم میں ہونا نہیں چاہیے تھا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنا شعیب ملک جنہوں نے 10-15 سال مطلب کرکٹ کو دیے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ کو دیے ہیں، اور ابھی نیشنل کپ میں بھی ان کی پرفارمنس اچھی تھی، بری نہیں تھی. اور انہوں نے خود ایک خواہش کا اظہار کیا ہے جس طرح سے وہاب ریاض ایک زمانے میں کیا کرتے تھے کہ، اور اب تو وہ جناب آپ دیکھیں وہاب ریاض نہ صرف سلیکشن کمیٹی چیف سلیکٹر ہیں بلکہ یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے وزیر کھیل بھی ہیں. تو مطلب وہ تو دو عہدے ان کے پاس ہیں. تو اسی طرح سے جو ایک ذمہ دارانہ مطلب یہ کہ ان کی پرفارمنس رہی ہے شعیب ملک کی، اگر انہوں نے کہا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو، ہم تو یہی کہیں گے کہ ان کو ایک ایسا سینئر کھلاڑی آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے ورلڈ کپ میں جو پوری ٹیم کو، اگر کپتان نہ بھی ہو تو کم از کم مشورے بھی دیے اور ٹیم کو لے کے چلے. ایک سینئر کھلاڑی کا کسی بھی ٹیم میں ہونا جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر. اور جب وہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ٹیم کے مطلب کپتان کو بھی مشورے دیے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ نواز کی، تو نواز کے متعلق تو کم و بیش سبھی کا یہ رائے ہے کہ نواز کی جگہ نہیں بنتی. لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کے پاس ایسا کون سا مطلب ہے کہ سورس ہے، یا ایسی کون سی ان کے پاس چڑیا ہے، ایسا کون سا ان کے پاس کبوتر ہے، ایسا کون سا ان کے پاس باز ہے. آپ نے کبھی اس کبوتر اور چڑیا کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، یہی ہے، سمپل ہے کہ بھائی ظاہر ہے ان کا مطلب یہ کہ بیک مضبوط ہوگی، کوئی ہوگا سلسلہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ. چلیں پرفارمنس کی بیس پہ قومی ٹیم کا حصہ بننے والے جعفر حسین صاحب ہے، 2018 میں کیریئر اسٹارٹ کر آئے تھے، اچھا پرفارم کر آئے تھے صاحبزادہ فرحان، اور جس طرح انہوں نے اس سے نیشنل T20 میں پرفارمنس دی، 492 رن اسکور کیے، اور ایک دفعہ پھر 5 سال کے بعد قومی ٹیم کا حصہ بنے. کیا کہیں گے صاحبزادہ فرحان کے حوالے سے؟ دیکھیں بڑا اچھا موقع ہے کیونکہ اب یہی وقت ہے، کیونکہ 5 سال پہلے جب ان کو موقع دیا گیا تھا اس ٹائم میرے خیال میں میچیور نہیں ہوئے ہوں گے اور 0 پہ آؤٹ ہو گئے تھے وہ زمبابوے کے خلاف. ہاں جی، لیکن 0 پہ آؤٹ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑے بیٹسمین آؤٹ ہوئے جی، تو ان کو موقع دینا چاہیے تھا. موقع نہیں دیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب موقع مل رہا ہے
تو ان کو اپنے جو ہے نا پرفارمنس دکھانا چاہیے، اگر ان کو ٹیم میں کھلا لیا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جگہ بنے گی، لیکن یہ ہے کہ جگہ بنانی چاہیے، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے ایک ایسے پلیئر کا جو فارم میں چل رہا ہو، جو کہ گزشتہ 1-1.5 سال سے جو ہے نا وہ پرفارمنس دے رہے ہیں، مختلف T20 میں بھی دیے ہیں انہوں نے، آپ کے جو ہے نا ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہی موقع ہوتا ہے جب ان کو چانس ملے گا تو اچھا پرفارمنس دیں گے. البتہ یہ ہے کہ صاحبزادہ فرحان نو ڈاؤٹ بڑے اچھے پلیئر ہیں، اور ان کی خاص طور پہ جو ٹیکنیک ہے شروع میں آ کے کھیلنے کی اور ابتدائی فاسٹ بالرز کو کھیلنے کی، وہ بہت کم لوگوں میں شامل ہوتی ہے. تو ایک اچھا موقع ہے صاحبزادہ فرحان کے لیے کہ ان کو موقع ملے اور ان کو کھلائیں وہ. اور باقی رہ گئی بات ریاض میں، میرے خیال میں باقی جو کھلاڑی اس میں سلیکٹ ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اور بھی مزید ایسے پلیئر ہیں ڈومیسٹک کے جن کو ہونا اعظم خان چاہیے؟ کو صحیح لیا ہے انہوں نے، اس لیے کہ اعظم خان بیک ٹو بیک پرفارمنس دے رہے تھے، نہ صرف ڈومیسٹک کرکٹ میں دی بلکہ انہوں نے جو ہے جو لیگز ہوئی ہیں اس میں بھی انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے. اب انہوں نے 17 کھلاڑی لیے ہیں، ظاہر ہے ٹیم آ جا رہی ہے، 5 میچز کھیلے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن اینڈ آف جو ہے ایسے پلیئرز جن کو ان کے ذہن میں ہے کہ ان کو آپ نے ورلڈ کپ میں لے کے جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع ضرور دینا چاہیے. اگر آپ نے اتنے سارے لڑکے لیے ہیں اور جن کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ڈومیسٹک کرکٹ میں یا فرسٹ کلاس کرکٹ میں رہی، اگر آپ نے ان کو موقع نہیں دیا تو پھر لے جانے کا، ٹیم کے ساتھ رکھنے کا جواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمیں جو ہے جعفر بولڈ ڈیسیشن لینے چاہیے. جب آپ نے ان کو ٹیم میں لے لیا ہے تو آپ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے. دیکھیں ہارتے تو آپ ویسے بھی ہیں، کون سے آپ ورلڈ کپ جیت رہے ہیں، کون سے آپ سیریز جیت رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے کھلاڑیوں کو جنہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، اگر ان پہ آپ اعتماد کریں، انہیں کھیلنے کا موقع دیں، تو وہ کھیلنا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت آپ کو مطلب تجربہ اس سے گین ہوتا ہے اور پھر آگے کے لیے آپ کی پرفارمنس جو ہے بہتر ہو سکتی ہے. یہ تو خیر T20 کی ٹیم ہے جو ظاہر ہے نیوزی لینڈ جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں 1-2 کھلاڑیوں کے سلیکشن پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آن دا ہول ٹیم جو ہے کم و بیش صحیح ہے. رہ گئی بات جو ابھی آپ کی ٹیم آسٹریلیا میں جو ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح وقت ہے کہ اب آپ سائم ایوب کو جو ہے وہاں پہ ٹرائی کریں، اس لیے کہ سائم ایوب جو ہے یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، اور وہاں کی وکٹوں پہ اگر آپ نے ان کو موقع دیا تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جو صلاحیتیں اور جو ہم نے ان میں کرکٹ دیکھی ہے. ریاض بھائی کس کی جگہ موقع دیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا فرسٹ ٹیسٹ میں جو ہے نا وہ دونوں اوپنر آئے تھے، آپ کے امام اور عبداللہ شفیق، پھر آپ کا شان مسعود. جعفر مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام نے جو 60 رنز بنائے ہیں وہ کیا میچ بچانے کے لیے کھیل رہے تھے؟ ہے نہیں. اب جو اس وقت کرکٹ ہو گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ میں بھی تھوڑا سا ایگریشن لے کے آنا پڑتا ہے. اگر آپ نے 200 پتہ نہیں 200 پلس انہوں نے گیندیں کھیلی ہیں اور 60 رنز بنائے، تو کیا حنیف محمد کی طرح جو لٹل ماسٹر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو کیا آپ کا ٹیسٹ مطلب بچانے کے لیے کھیل رہے تھے؟ بھائی آپ کو تو ٹیسٹ بنانا تھا، اپنی اننگز بنانی تھی. تو جو بڑا پلیئر ہوتا ہے، جو بڑا اوپنر ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح مطلب اپنی اننگز کو لے کے چلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جگہ بنتی ہے امام کی جگہ کہ سائم ایوب کو موقع دیا جائے. اور اگر آپ دیکھیں نا سائم ایوب کو اگر آپ نے موقع نہیں دیا تو کون سی آپ سیریز جیت رہے ہیں یا کون سا آپ ٹیسٹ جیت رہے ہیں؟ ٹیسٹ تو نہیں جیت رہے نا، لیکن جو کھلاڑی اتنے عرصے سے اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، اگر آپ اس کو موقع دیں گے تو وہ اگر اچھی پرفارمنس دے گیا تو اس کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور ایک آپ کو اچھا کھلاڑی مل جائے گا. اچھا کھلاڑی بھی ملے گا. اور موقع دینے کی بات ہے تو تھوڑی سی بات کر لیں شاداب خان کی. جعفر حسین صاحب ہے، شاداب ہے، پنجاب ہے پولیس کے ایمبیسڈر مقرر ہو گئے ہیں، DSP کی رینک لگ گئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں زخمی ہونے کے بعد بہت سارے رینک لگ جاتے ہیں، تو میرے خیال میں پٹیاں بھی لگتی ہیں، چھوٹی بھی لگتی ہیں اور رینک بھی لگتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پلیئرز جو ہے نا پولیس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے شاہین شاہ آفریدی جو ہے نا وہ انسپیکٹر بن گئے تھے، اور آپ کے جو ہے نا فخر زمان جو ہے نا وہ ہمارے نیوی کے آفیسر بنے ہیں، اور وہ تو حقیقت میں ہیں. تو میرے خیال میں یہ پلیئرز کا اس لیول پہ جانا ایک اچھی بات ہے، فورسز کی طرف جانا. اور فورسز میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے ملک کے جو ہے نا وہ ہیں ملک کے جو ہے نا سنبھالنے والے لوگ ہیں، جو کہ آپ کی ہر چیز کو جو دیکھتے ہیں. میرے خیال میں شاداب خان کا یہ جسٹر بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور تصویریں کھینچ کے آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی لگانی چاہیے تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں. بھائی جب آپ کھیل نہیں رہے ہیں، اس وقت گراؤنڈ میں نہیں ہیں، تو میرے خیال سے اسی طرح سے ان رہنا چاہیے. اور اچھی بات ہے کہ جیسے جعفر نے کہا، بڑا اچھا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ جہاں پٹی بن رہی ہے تو وہاں جو ہے یہ رینک بھی لگ رہی ہے. چلیں تھوڑی سی بات ہے اسکواش ہی کر لیں. ہم ایک ماضی میں بڑا اس سے
اسکواش پہ ٹائٹل حاصل کیا کرتے تھے، لیکن شاید اب ہم اس سے بہت دور ہو گئے. حذیفہ ابراہیم ہے، انڈر 19 کے پلیئر ہیں، یو ایس اے اوپن چیمپئن شپ چل رہی ہے، وہاں فائنل میں پہنچ گئے ہیں. پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اسکواش سرکٹ سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. نوجوان ہیں، حذیفہ خان آرمی کی طرف سے بھی کھیلتے ہیں اور پاکستان کے لیے اب وہ یو ایس اے اوپن میں جو ہے فائنل کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. امریکن کھلاڑی سے ان کا فائنل میچ ہے. اس ٹورنامنٹ کے اندر 30 ممالک شرکت کر رہے تھے، 128 پلیئرز ہیں اس میں، اور جس طرح حذیفہ ابراہیم نے اس ٹورنامنٹ میں اپنی پرفارمنس دی ہے، پہلے نمبر 6 سیڈڈ کو ہرایا، پھر نمبر 4 سیڈڈ کو ہرایا، اور فائنل اب دیکھتے ہیں نمبر 1 سیڈ سے ان کا انڈر 19 کا مقابلہ ہے. جعفر حسین صاحب کیا کہیں گے حذیفہ کے لیے؟ دیکھیں یو ایس میں خود دیکھ کر آیا ہوں، جہاں پہ یہ باقاعدہ بڑی بڑی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اسکواش کورٹ بنے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان اسکواش کورٹ میں جو کوچز وغیرہ ہیں وہ پاکستانی ہیں. جس طرح یہ بچہ جو نکلا ابراہیم، اس سے میں ملاقات بھی کر کے آیا تھا ابھی اسی جون کے مہینے میں، اور احسن ایاز وہاں پہ کوچ ہیں جو کہ پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کئی ٹورنامنٹس وغیرہ کھیل چکے ہیں. احسن ایاز بیسیکلی ڈس ہارٹیڈ ہو کے یہاں سے گئے تھے اور وہاں پہ وہ مقیم ہے، اور انہوں نے اسکواش کورٹ جو بنے ہیں وہ باقاعدہ اپنے طریقے سے بنوائے ہیں انہوں نے، اور وہاں کے ہیڈ کوچ ہیں جو کہ ان پلیئرز کو وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. تو ایک اچھی بات ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو جو ہے نا وہاں بلا کے اور ٹورنامنٹ میں شامل بھی کر رہے ہیں. جتنے یو ایس میں جتنے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کے جو ہے نا انٹری بھی کرواتے ہیں اور وہاں پہ سکھاتے ہیں، وہاں کے ماحول کو بتاتے ہیں. تو ایک ٹف مقابلہ ہو رہا ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹف مقابلہ جو ہے نا کن کے خلاف ہو رہا ہے، یہ آپ کے مصر کے پلیئرز کے خلاف ہو رہا ہے، کیونکہ مصری جو ہے نا بہت آگے نکل چکے ہیں. تو ان کے خلاف جو ہے نا یہ پاکستانی پلیئرز کو تیار کر کے وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں ایک جونیئر لیول پہ، اور اس طرح کے ابراہیم کو نکالنا ایک اچھی بات ہے. اور خاص طور پہ جو مقابلے چل رہے ہیں وہاں پہ یو ایس اوپن میں، تو یہ جتنے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بڑا جوش و خروش کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے پلیئرز کو بیک اپ بھی کرتے ہیں. کیا کہیں گے حذیفہ کے لیے؟ ریاض الدین صاحب ہے، پاکستان میں بھی جب تھے تو بڑا زبردست پرفارم کر رہے تھے انڈر 19 میں، اچھا نکل کر آیا ابھرتا ہوا ایک اسکواش سرکٹ سے یہ لڑکا. دیکھیں شہزادہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیائی اسکواش میں جس طرح سے پاکستان کے سابق اسکواش کھلاڑیوں نے ایک نام پیدا کیا تھا، جہانگیر خان، جان شیر خان، اعظم خان، روشن خان اور محب اللہ خان، مطلب بہت سارے نام ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں. جس طرح سے ایک ترہ امتیاز تھا پاکستان کا اسکواش میں، اور پھر جو ایک بیڈ پیچ آیا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پھر ہم جو ہے اسکواش میں غائب ہو گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حذیفہ جیسے کھلاڑیوں کا سامنے آنا جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس سے ہوگا یہ کہ جو اب ہمارے نیکسٹ مطلب کھلاڑی ہیں ان کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈریشن ہے اس کو بھی مطلب اب اس طرف آنے کا موقع ملے گا کہ وہ اپنے کھلاڑیوں پہ زیادہ توجہ دیں پہلے سے زیادہ. اس لیے کہ جب آپ اتنے عرصے کے بعد کوئی ٹائٹل حاصل کرتے ہیں یا بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو نہ صرف ایک جانب جو جونیئر کھلاڑی ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، ان کا اعتماد بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیڈریشن جو ہوتی ہے جو کنسرن، اس پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کہ وہ جو ہے کھلاڑیوں کو اسی طرح سے مراد دے، اسی طرح سے ان کے لیے چیزوں کو آسان کرے، ان کو ایکوموڈیٹ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے. خاص طور سے جو انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے وہ مدد کرے. دیکھیں جتنے زیادہ ہمارے کھلاڑی چاہے وہ جونیئر سطح کے ہوں یا سینئر سطح کے ہوں، جتنے زیادہ سے زیادہ وہ وہاں پہ ایونٹ کو کھیلیں گے اتنے زیادہ جو ہے ان کے پوائنٹس جو ہیں بڑھتے رہیں گے. اگر ہم انٹرنیشنل ایونٹس کو مس کریں گے اس چکر میں کہ جی آپ فیس نہیں دے سکتے یا آپ کرایہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ دیکھیں اس وقت جو لڑکے جاتے ہیں اس سطح پر وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسپانسر تلاش کرتے ہیں، اگر مل گیا تو چلے گئے، نہیں ملا تو نہیں گئے. جیسے مطلب اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے کھلاڑی جو ہے انٹرنیشنل پارٹیسپیشن نہیں کر سکے، اور ان کے نمبر جو ان کے پوائنٹس جو ہیں نا وہ کم ہو رہ گئے. تو بہت ضروری ہے مطلب فیڈریشنز کے لیے بھی اور کھلاڑیوں کے لیے بھی کہ ان کی کہیں نہ کوئی جاب ہونی چاہیے، مطلب ایک ان کا جو ہے فیوچر ضرور ہونا چاہیے. جب فیوچر نہیں ہوتا، جاب نہیں ہوتی تو فیوچر نہیں ہوتا. جب فیوچر نہیں ہوتا تو کھلاڑی اس طرح سے محنت نہیں کر سکتا، حالانکہ اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ محنت نہیں کر سکتا. ظاہر ہے جب پیٹ میں آپ کے کھانا نہیں ہوگا تو کس طرح سے مطلب ہے کہ آپ محنت کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں، اور اس میں انڈیویجول رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کھلاڑیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ کھلاڑی انفٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں جہاں ٹرینر کا کام ہوتا ہے، ٹیم کے آفیشلز کا کام ہوتا ہے کہ کھلاڑی فٹ رہیں، وہیں اس سے زیادہ ذمہ داری جو ہے
خود انڈیویجول کیپیسٹی میں تمام پلیئرز پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو کس طرح بہتر بناتے ہیں, اپنی فٹنس کو کس طرح بہتر رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں جہانگیر خان اور جانشیر خان کے متعلق یہ بات مشہور تھی, کیونکہ جہانگیر خان کراچی میں رہتے تھے تو وہ صبح اٹھ کے سمندر پہ جو وہ مٹی ہے سمندر کے ساتھ, اس میں مطلب یہ کہ وہ دوڑ لگاتے تھے اور رننگ کیا کرتے تھے اپنے اسٹیمنے کو بڑھانے کے لیے. تو اس وقت تو اتنا زیادہ کوئی باقاعدہ پروفیشنل کوچز بھی نہیں ہوتے تھے, ان کے ہی خاندان کے جو اپنے لوگ تھے وہی کوچ کرتے تھے, لیکن ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہوتی تھی اپنی فٹنس کو بہتر رکھنے کے لیے, تو وہ جہانگیر خان کرتے تھے, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ 555 میچز میں جو ہے وہ ناقابل شکست رہے, 6 انہوں نے ورلڈ کپ جیتے اور 10 مرتبہ جو ہے وہ برٹش اوپن جیتے, اور یہ ریکارڈ جو ہے کسی بھی دنیا کے اسکواش کھلاڑی کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, خاص طور سے اسکواش کے جونیئر کھلاڑی, ان کے پاس یہ لیگیسی موجود ہے اور وہ اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. اسی طرح جیسے جانشیر خان نے مطلب بہترین پرفارمنس دی, اور اس سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی, اس میں قمر زمان کا بھی نام شامل کریں, مقصود جو ہیں ان کا بھی نام شامل کریں. تو یہ ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے نئے کھلاڑیوں کو ایک روشنی دکھائی, اور اس کے نتیجے میں آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ پھر ہماری اسکواش جو ہے ٹریک پہ آ رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسرے جو نوجوان کھلاڑی ہیں ان کو بھی مطلب حذیفہ جیسے کھلاڑیوں سے سیکھنا چاہیے, اور یہ وقت ہے کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن جو ہے اس اسکواش کی ترقی کے لیے اور ایسے کھلاڑیوں کو جو پرفارمنس دے رہے ہیں ان کے کیریئر کو سیکیور کرنے کے لیے اپنا کردار جو سے ضرور ادا کرنا چاہیے. ضرور ادا کرنا چاہیے. جعفر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ, ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی آج کے پروگرام میں خاص کر ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے حوالے سے, دورے آسٹریلیا کے حوالے سے اپنے شو میں بات کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.